बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इत्तला नंबर 1 कि पाकिस्तान की फ़ौज से 5000 के करीब अफसरों ने पाकिस्तान की फ़ौज से तंग आकर इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है एकदम इतने इस्तीफ़ों का, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की डिसिप्लिन फोर्स जो है वो गड़बड़ है, ख़तरात में गिरी हुई है कि जिस फोर्स के 7 लाख के करीब नफूस हों या उनके जो मैन पावर है वो 7 लाख फौज 7 लाख अफराद पर मुश्तमिल हो, वहाँ पर 5000 अफसर अगर इस्तीफ़ा दे दें और सिर्फ ये कि इस फौज की पॉलिसी ठीक नहीं है, सर क़यामत नहीं आ जानी चाहिए थी। लेकिन ये खबर चल रही है, और फिर खबर ये भी चल रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जान को ख़तरा है, और वो ख़तरा किससे है ये वो बताने से कासिर हैं। इशारों कनायों में बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि जी के इस वक्त भी GHQ बुनियादी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चला रहे हैं। अब आप पहुंच जाएंगे उस बात के ऊपर कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मज़ीद आगे बातें कर रहे हैं, और उनके जो भी इरादे हैं वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। अच्छा, बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी के जनरल बाजवा साहब ने इस तरह का उनको जगड़बंद किया हुआ है कि वो आसिम मुनीर साहब एक पपट है, एक पपट से ज़्यादा वो कुछ नहीं है, और वो कोई तकर्रर तबादला ही नहीं कर सके। अच्छा, तकर्रर और तबादला किसका करना था किसका नहीं करना, ये तो नया जो कमांडर होता है उसकी मर्जी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं वो मजबूर हैं, वो नहीं कर सकते। इसमें एक जो आर्गूमेंट जो किसी को भी अगर दें तो वो फौरी तौर पर वो बाय किया जा सकता है या वो कर लेंगे, मतलब वो उसमें जान है, वो ये है कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा कबल 11 अक्टूबर को, क्योंकि 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, 11 अक्टूबर 2022 को उन्होंने 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर ना सिर्फ तरक्की दी बल्कि उनको पोस्टिंग्स भी दे दी, उनमें से काफ़ी सारे अफसरों को। तो जिनको पोस्टिंग दी गई उनमें से, और अहम जगहों के ऊपर जो पोस्टिंग दी गई, अब यहाँ पर जो है वो इस फकीर की इतला है कि उनमें से एक साहब हैं वो तो खैर हंस के टाल रहे थे बात को, उनकी बेगम साहिबा जो हैं, उनके अहले खाना जो हैं, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गर्दन गर्दन तक धंसे हुए हैं, और वो बातचीत हो रही थी कहीं पर तो उन्होंने कह दिया कि चोर आगे नहीं, ये हो गया वो हो गया। सर, ये एक इस लेवल के अफसर की बेगम जब इतनी पोलिटिसाइज होगी तो फिर इसका मतलब है कि काम काफ़ी हद तक ख़राब है। तो ये आसिम मुनीर साहब को ये चीज़ें बहरहाल देखनी है। तो बहरहाल ये जो वो दावा किया जा रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब कुछ कर नहीं पा रहे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर रहे, तो उसके पीछे लॉजिक ये एक आर्गूमेंट जो है इसमें वज़न है, लेकिन सर आर्मी चीफ को, उनके ओहदे को, उसके इख्तियारात को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये सारी की सारी बातें वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में घिरे हुए हैं, और इमरान खान साहब का जो एजेंडा है या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, या इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा नज़र करम हो जाए, इसलिए वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, और कुछ लोग बैरून मुल्क हैं। हो ये रहा है कि इस तरह की बातें, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशंस, वो जो थोड़ी सी बात करते हैं ना कि लॉजिक के साथ कि यार के बात इस तरह की करें कि वो मानने के लायक भी लगे, या ज़हन को इसी का जिसको आप प्रोपोगेट करेंगे तो उसको लॉजिकल लगे बात, तो वो इस तरह की बात घड़ते हैं वाक़यात की निस्बत से। और चूँकि अगर आप इस पर सोचेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यार वो किस तरह करके खेल रहे हैं, और वो कौन खेल रहे हैं, वो जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत का अमल दखल उस लेवल का वहाँ पर नहीं है, वो उनको कोई रोकने पूछने टोकने वाला नहीं है। तो फिर वहाँ की खबर उठा के ऐसी शख्सियात के ट्वीट्स, व्लॉग्स, इस तरह का जो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, वो उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान में बैठे लोग, फलां साहब ने ये वाली बात क्या कर दी, अगर ये बात ठीक है तो सर बड़ी ख़तरनाक गल है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बेसिकली इसको प्रोपेगेंडा वार कहते हैं, या इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा वार ही कहेंगे इसको। और ये जाहिर है कि वो हम दोगली अबलागी जंग की 5वीं पुश्त की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो भी इसको 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार जिसको कहते हैं,
تو اس میں بھی جو ہوا یہ ہے کہ سر اپنے فوجی جڑے نے گل پی گئے نے ساڈے. تو یہ وہی لوگ ہیں سارے کے سارے جو اس وقت پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس سارے آرگومنٹ میں جو جس بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر کہی جا رہی ہے کہ 11 اکتوبر کو آرمی چیف صاحب جو اس وقت کے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے کوئی 12 کے قریب میجر جنرلز کو پروموٹ کیا تھا. ہوتا یہ ہے, پریکٹس یہ ہے کہ جب ایک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے تو وہ یہ کام آنے والے آرمی چیف کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. اب جب یہ والا کام ہوا تھا تو ہمیں تو یہی کہا جا رہا تھا, ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. ان کی اسٹرکٹڈ پالیسی بھی یہی تھی. اس وقت کے جو DGISPR تھے انہوں نے غالباً یہ 12 اپریل کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی یہ والی بات کی تھی. پھر اس کے گاہے بگاہے اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے. ہمارے کانوں میں جو آواز پڑتی رہی ہے وہ یہی پڑتی رہی ہے کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے. وہ تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے. اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ جو کالم شالم لکھواتے ہیں جاوید چودھری صاحب جیسے جو صحافی ہیں ان سے, تو وہاں پر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کا تو میرا ذہن ہی نہیں تھا اور میری بہت بڑی غلطی تھی وہ والی. لیکن جو اب خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں, عرفان صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کالم اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں یہاں تک کہا گیا کہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا, ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو وہ ہو جائے گا. حامد میر صاحب نے ایک کالم بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے آصم سلیم باجوہ صاحب, آصم سلیم باجوہ صاحب میری پرانی محبت سر, تو خیر آصم منیر صاحب کے آنے سے پہلے اور ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو دھمکی لگائی تھی کہ اگر ایکسٹینشن والے معاملات کھل کے تو ہو سکتا ہے نہ کہہ رہے ہوں لیکن وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں اشاروں کنایوں میں, اللہ بہتر جانتا ہے, تو ورنہ مارشل لا لگ سکتا ہے. مارشل لا کی دھمکی لندن تک بھی گئی تھی اور وہاں سے یہ شنید ہے بلکہ یہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے عرفان صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. اور نواز شریف صاحب کے پاس جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے رپورٹڈلی کچھ رشتہ دار بھی پہنچے تھے ان کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے, معاملات آگے بڑھوانے کے لیے, لیکن وہاں سے انکار رہا. تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اگلی اپوائنٹمنٹس جو ہیں, کیونکہ یہ ٹیم جو ہوتی ہے یہ انہی 12 یہی جرنیل لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں جن کی ٹیم بنتی ہے, آرمی چیف نے بنانی ہوتی ہے اور انہی کے اوپر اس نے ٹیم بنا کے چلنا اور کھیلنا ہوتا ہے, چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. اور باجوہ صاحب اسی امید پر تھے شاید, کیونکہ حامد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ جو اپنے تھے نا باجوہ صاحب, انہوں نے MQM اور ایک دوسری پارٹی کو غالباً باپ پارٹی کو یہ کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو وہ ایک طرف سے عمران خان صاحب کو ڈرا رہے تھے آصم منیر صاحب کی شکل دکھا کے کہ PDM والے یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آصم منیر صاحب کو لے آئیں گے, اور آصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے, اور عمران خان صاحب نے ان کو بطور DGISI جو ہے وہ ہٹایا تھا. اور باجوہ صاحب نے ان کو جو, کیونکہ عمران خان صاحب تو آصم منیر صاحب کو فوج سے ہی فارغ کرنا چاہتے تھے, لیکن آصم منیر صاحب کو بچا کے رکھا ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب نے, اس لیے کہ بوقت ضرورت ان کا چہرہ جو ہے وہ کام آ سکے. ان کا چہرہ دکھا کے یعنی کہ بخار دکھا کے ان کو موت دکھا کے بخار راضی کر لیا جائے. لیکن وہ پھر دوسری طرف سے یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ وہ راضی بھی ہو گئے تھے, لیکن سر اس طرف والے راضی نہیں سی ہو رہے, کام گڑبڑ ہو گئے تھے. پھر ایک خبر آپ نے یہ بھی سنی ہوگی کہ ایک میٹنگ کے بعد بلکہ ایک میٹنگ کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں, قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا تھا یہ اب ہم باتیں پبلک میں جا کے بتائیں گے. جب وہ پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ جی کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ واپس لے لیں, تو ایک طرف یہ رپورٹڈلی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ایک طرف جو ہے وہ آصم منیر صاحب کی شکل دکھا کے عمران خان صاحب کو ڈرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کو ذہن سے نکال دو, میں تمہاری پہلی محبت ہوں اور مجھے ہی اپنے ساتھ رکھو. یہ ایک الزام ان کے اوپر بہرحال ہے اور کئی طرف سے یہ والی بات سامنے آ رہی ہے. اور اس کو, اور دوسری طرف PDM کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو جنرل فیض صاحب کی شکل دکھا کے وہ ڈرایا جا رہا تھا, اسی لیے وہ اس لڑائی میں کودے تھے.
ورنہ تو جو عمران خان صاحب کا یوں کر کے گراف جا رہا تھا نیچے کر کے، وہ باہر رہتے، سین آن رکھتے، ہلکی ہلکی پولی پولی ڈھولکی بجاتے رہتے پاکستان میں سیاست والی، اور کہتے رہتے لٹ کے کھا گیا، لٹ کے کھا گیا. ایک ضمنی الیکشن بھی وہ نہیں جیت سکے تھے. ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، عمران خان صاحب کی گڈی جو ہے وہ کٹا ہو چکی ہوئی تھی، لیکن فیض حمید صاحب کی شکل دکھا کے باجوہ صاحب نے ان کو راضی کیا کہ عمران خان صاحب کو ذرا کونے میں لگائیں تاکہ یہ بارگیننگ پوزیشن میں آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. عمران خان صاحب جب مان گئے تو وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. یہ سین ہوا، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین کہ ایک چال، ایک تدبیر اللہ پاک کی بھی ہوتی ہے، اور وہ تدبیر چل گئی. اس ساری سچویشن کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ 12 لیفٹیننٹ جنرلز کا تقرر یا 12 میجر جنرلز کی تقرری بطور لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے کی. حالانکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو جا رہے ہیں، تو پھر یہ اگلے آرمی چیف کے اوپر چھوڑنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو پروموٹ کرے. تو لیکن وہ نہیں کیا گیا. اب اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ عاصم منیر صاحب تو بیچارے کچھ نہیں ہیں. اس وقت پاکستان میں اگر کسی کا بول بالا ہے، سکہ چل رہا ہے، تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا چل رہا ہے. اس بات کو تقویت جو دیتی ہے بات، وہ میجر ارسلان کی گرفتاری دیتی ہے کہ پاکستان کی ڈسپلن فورس میں ایک سابقہ باس کے ساتھ وفاداری نبھانا، یہ روایت اس کا مطلب ہے کہ اس یہاں پر موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا اعجاز سعید صاحب نے یہ والی خبر بریک کی ہے، اور کہ جی کہ وہ اے ڈی سی تھے جنرل فیض صاحب کے سیکٹری تھے یا جو بھی تھے، ان کو انہوں نے جب ان کی ٹرانسفر ہوئی پشاور تو انہوں نے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب کا اے ڈی سی لگا دیا. جو چلتے آ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ انہوں نے کنٹینیو کیا، اور شہباز شریف صاحب کی وہ آڈیوز ٹیپ کر کے جنرل فیض حمید صاحب کو پہنچاتے تھے. تو لہٰذا یہ ایک آرگومنٹ، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لاجیکل بناتے ہیں ایک نیریٹو. پروپیگنڈا جو ہیں وہ حقیقت کے قریب بناتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو یہ کیوں ہوا ہوتا. یہ 12 لیفٹیننٹ جنرل جو بنائے ہیں انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ وہ ابھی بھی جنرل باجوہ صاحب کو اوبے کر رہے ہیں اور بے اثر ہیں عاصم منیر صاحب. تو سر میں اس کے اوپر جو ہے وہ گرا لگانا چاہتا ہوں کہ سر اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کہ 5000 فوجی افسر جو ہے وہ اس نے ریزائن کر دیا ہے صرف اس لیے کہ جی کہ آپ عمران خان صاحب کو گود کیوں نہیں لے رہے واپس، یا کہ آپ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں. سر یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، 14 دسمبر کو غالباً گجرانوالہ میں عاصم منیر صاحب نے ایک دربار سے خطاب کیا تھا. یہ ایک ٹرمنالوجی ہے دربار وغیرہ کی. تو جو نوجوان افسروں کو کھلا ڈلا پیغام دیا تھا انہوں نے، پاکستان کی فوج کا جو کمانڈ سسٹم ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، اس کو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں جان بوجھ کے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں. تو لہٰذا ہم عام لوگ تو پاکستان کی فوج کا ڈسپلن کیا ہے، کمانڈ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھتے. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں سابقہ جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کی ایک پریس کانفرنس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے، اب یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، فوج اسی طرح ہی چلتی ہے بھائی، آپ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، کہ جس طرف کمانڈ یا کمانڈر جو ہے وہ دیکھے پوری 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے. تو وہ دور اور تھا. باجوہ صاحب جو تھے وہ گیم کر رہے تھے، چلا رہے تھے معاملات کو، وہ پولیٹیکل ایک ان کی سوچ تھی. انہوں نے 6 سال اسی طرح کھلایا ہے، کبھی اس سے راضی، کبھی ایس پھولتے کبھی اس پھولتے، یار میرا تتلیاں ورگا، یہ مجھے شاعر یاد آ گیا ہے. تو سر سکون میں ہو جائیں، اس پروپیگنڈے کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی فوج کو پولیٹیکل تو سر لعنت بھیجیں، میں پولیٹیکل پر نہیں، یا میں کہوں کہ میں وہ کہ جی کہ وہ سیاست میں مداخلت ہے، اس ایشو کو بھول جائیں. اس ایشو کو بھولنا ضروری ہے کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ہیں وہ چیزیں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیں کہ جو کمانڈ ہے، جو کمانڈر ہے سر، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، چوں نہیں کیا جا سکتا. یہ سسٹم فوج کا اس طرح کا ہے، اور اللہ کرے یہ سسٹم چلتا رہے. اس میں بہتری جو آنی ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کے ذریعے آنی ہے. پاکستان کی فوج کی کمانڈ کو پاکستان کی پارلیمان کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ کرنا ہے. وہ جواب دہ ہیں، اگر وہ کوئی نہیں ہوتا تو پھر اس کو کرنا پڑے گا. عاصم منیر صاحب پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کے دستور کے آگے خود کو سریڈر کر چکے ہیں.
وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جی کہ اور یہ پچھلے فیصلہ ہے، کمانڈروں کا فیصلہ ہے، اس میں کسی ایک شخصیت کا کوئی کمال نہیں ہے، پاکستان کی فوج کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ اب لوگ کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر کوئی بے چینی کا ذکر کر کے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کے کوئی میں کہتا ہوں کہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، یہ لاجک کے ہی الٹ ہے یہ بڑی بات۔ اور کہ جی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی ڈبل کرتی ہے، یار عجیب و غریب گل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مطلب کیا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سیاسی محبت یا کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اتنی محبت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہوں، تو ان لوگوں کے مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ عاصم منیر جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کا پورا نام لینا چاہیے، سید عاصم منیر شاہ، ان کی جان کو اپنی فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لائل نہیں ہیں، اور بات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو کل تک پاکستان کی فوج کا واجہ پکڑ کے دن رات بچایا کرتے تھے، اور اس ادارے سے انہوں نے مال بنایا ہے، اور پھر اصل میں مال بنانا چاہتے ہیں، اور کس قیمت پہ، کس سٹیک کے اوپر؟ پاکستان کی وحدت کے اوپر۔ سر پاکستان کی فوج کو اگر کوئی ڈسپلن کا ایشو ہو گیا تو سر پھر اس ملک دا اللہ حافظ ہے، کیونکہ ہم نے اور کوئی ادارہ بننے نہیں دیا اس ملک میں۔ یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ کیوں نہیں بننے دیا اور کس نے نہیں بننے دیا۔ تو ابھی اسی طرح کی فوج پاکستان کو چاہیے، آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور معاملات ٹھیک ہوں گے۔ فی الوقت آپ کو اس طرح کے پروپیگنڈے کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے بات، پاکستان کی وحدت کے خلاف بات جاتی ہے، اس کو سمجھیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کو۔